25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा. एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हियर. पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया, और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को, उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहेबिलिटेट किया गया. शी हैज़ बीन रिवॉर्डेड. तो मेरा ये कहने का मकसद है, मैं लोगों के, अपने मुल्क के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जमहूरी निज़ाम को यहाँ मस्क किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है, या मुल्क के लोगों को समझना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया था, ये सोच के कि हम जमहूरी मुल्क का हिस्सा बनेंगे, राजा महाराजाओं की तानाशाही ख़त्म करके हम एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक डेमोक्रेटिक सेकुलर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेंगे. मगर उसके बाद जबकि पूरे मुल्क में डेमोक्रेसी हुई, हमारे यहाँ ऐसे कुछ वाक़यात हो गए अनडेमोक्रेटिक तरीके से, जैसे शेख साहब को डिसमिस किया गया. उसके बाद कई ऐसी चीज़ें की गई कि लोगों का इलेक्शन से यहाँ बिल्कुल भरोसा उठ गया, क्योंकि उसके बाद जितने भी इलेक्शन हो गए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्शंस में जो एक वन साइडेड होता था जिसके लोगों का भरोसा नहीं था. और 87 वाज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द इलेक्शंस, फ्रॉड्स ऑफ इलेक्शंस, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने, जो बहुत ही अमन पसंद लोग हैं, उन्होंने बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए, और आज तक हम उसका खिमियाजा भुगत रहे हैं. और शायद यही वजह है कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रेड फोर्ट से ये ऐलान करना पड़ा 2002 में उनको ये ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे. और उसके बाद इलेक्शन में बेहतरी आई और जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में एक भरोसा हो गया. मगर जो हम आज देखते हैं, जो इस वक्त हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर एक लेबॉर्ट्री बन चुका है बीजेपी के लिए. यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं. और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ. तो मेरा तो ये है कि जो भी हमारे लोग, दुनिया मुल्क के लोग जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं उन पार्टीज़ की भी बात कर रही हूँ जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को जमहूरी सेकुलर मुल्क बनाया. मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ियाँ मांगी, अंग्रेज़ों के साथ मिल के रहे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया. मैं उन हिंदुस्तानियों से ये कहना चाहती हूँ कि आप समझिए, बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है. जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें. कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है. इन्होंने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 हटाया, 35 से हटाया, स्पेशल पोजीशन हमारी ख़त्म की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और ये बताया आप लोगों को कि ये ज़रूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है. ये सब बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसके बाद हर इलेक्शन में इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्लाट बेचना शुरू कर दिया इलेक्शन में कि आपको प्लाट मिलेगा, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया. और आज जो जम्मू कश्मीर एक तजुर्बा गाह बन चुका है पूरे मुल्क के लिए, आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में है, बल्कि अगर आप देखेंगे ये रिगिंग का जो सिलसिला है ये पूरे मुल्क में है. अब फ़र्क ये है कि कई स्टेट्स में रिगिंग इलेक्शन के दौरान होती है, जिसमें एलिगेशंस लगते हैं, EVMs को इस्तेमाल किया जाता है, पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर इस्तेमाल किया जाता है. और दूसरा हिस्सा आपने देखा इलेक्शन के बाद किस तरह रिगिंग होती है, उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे, और खासकर ईडी जो इनका
اکلوتا الائنس پارٹنر ہے اس کے بلبوتے پہ ریگنگ کرتے ہیں اور رزلٹ اپنے حق میں کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک حساب سے ڈی فرینچائز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جب 25 لاکھ بی جے پی کا ووٹر باہر سے آئے گا تو جموں کے ووٹ کا کیا فائدہ ہوگا, کشمیر کے ووٹ کا کیا فائدہ ہوگا. تو اسی طرح میں ملک کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ کسی کو چنتے ہیں اس کے بعد یہ پیسہ اور ای ڈی کا استعمال کر کے اس سرکار کو گرا کے اپنی سرکار بناتے ہیں, تو بی جے پی کا ایک ہی مقصد ہے کسی طریقے سے ہر جگہ بی جے پی کی سرکار بنے. اور جو جموں کشمیر وہ اب کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ کسی لوکل ایسا کریں کہ جو کوئی فاسسٹ لوکل ہوگا یہاں اس کو رولر بنا کے اس فراڈ الیکشن کے ذریعے اس کو یہاں تعینات کرے, تاکہ جو انہوں نے یہاں جموں کشمیر میں پچھلے 3 سال ہو گئے ان کو ڈائریکٹلی یہاں رول کرتے ہوئے, مگر اس کے باوجود بھی یہ یہاں کے لوگوں کا جو ان کا ریزالو ہے, جو سائلنٹ اور پیسفل ان کا طریقہ ہے ریزسٹ کرنے کا, اس ریزسٹنس کو توڑ نہیں سکے. اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چور دروازے سے الیکشن میں 25 لاکھ بی جے پی کے ووٹر باہر سے لا کے اس دروازے سے اس دروازے سے لا کے یہ یہاں کسی فاسسٹ کو بٹھا دیں کرسی پہ, تاکہ یہاں جو ہم نے پہلے شروع سے ہی کہا ہے کہ یہاں ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتے ہیں. ڈیموگرافک چینجز خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ جموں کے ڈوگرے کے لیے بھی ہے, یہ یہاں کے پنڈت کے لیے بھی ہے. اور میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, کشمیری پنڈت جن کے لیے یہ ہائی ہائی توبہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت, پچھلے 32 سال سے چلا رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دینے میں آسانی کر لیجئے. ان کو 4-5 فارمز بھرنے پڑتے ہیں تب جا کے وہ ووٹ دیتے ہیں. اب انہوں نے ووٹ دینا بھی بند کر دیا ہے کیونکہ اس میں اتنی مشکلات ہیں. ان کے لیے آسانی نہیں کر رہے ہیں, ان کے لیے آج تک آسانی نہیں کی کہ وہ کیسے ووٹ ڈالیں, جن کے تکلیف کو انہوں نے اپنا ہتھیار بنا کے پورے ملک میں بیچ کے کھایا ہے. ان کے لیے یہ سہولیت نہیں ہے, مگر اپنے لیے یہ سہولیت کرنا چاہتے ہیں. ملک کو سمجھنا چاہیے یہ کہ جو جموں کشمیر کی سمسیا ہے وہ بی جے پی کی جو پالیسی اپنانا چاہتی ہے. بی جے پی یہاں پر جو نازی جرمنی میں پالیسی تھی, جو اسرائیل میں پالیسی ہے, وہ سوچتے ہیں یہ پالیسی اپنا کے ہم جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کریں گے اور جموں کشمیر میں سرکار بنا کے پورے ملک کے اندر اسی بلبوتے پہ اور لوگوں سے ووٹ مانگیں گے. اور اس کے علاوہ بی جے پی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. مگر میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہٹلر نے کتنا ظلم کیا پر جیوز کو وہ ختم نہیں کر سکا. اسرائیل کتنا بھی ظلم کرے تو فلسطین کو ختم نہیں کر سکتا, نہ ان کے ریزالو کو ختم کر سکتا ہے. اسی طرح جب تک ایک ڈوگرا ایک کشمیری یہاں بچا ہوا ہے تو وہ جو بی جے پی کے ایول ڈیزائنز ہیں جموں کشمیر کو لے کے, وہ ان کو کامیاب نہیں ہوں گے, بلکہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. کیونکہ جو وہ حالات بنا رہے ہیں, ایک طرف سے وہ ڈی ریڈیکلائزیشن پہ سینکڑوں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں, اور دوسری طرف سے وہ ہر حرکت وہ ایسی کرتے ہیں جس سے یہاں کے نوجوان ریڈیکلائز ہو سکتے ہیں, زیادہ ہو سکتے ہیں. ملک کے لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں, ان کو گزارش کرنا چاہتی ہوں, دیکھیے بی جے پی جو انہوں نے طریقہ کار اپنائے ہیں یہاں کے کانسٹیٹیوشن کو, ملک کی کانسٹیٹیوشن کو سبورٹ کرنے کا, انہوں نے اس سے خالی ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں چھینا, ہمارا جھنڈا نہیں چھینا. اگلی باری آپ کی ہے, 2019 کے بعد 370 ہم سے چھینا, ہمارا کانسٹیٹیوشن چھینا, ہمارا جھنڈا چھینا غیر آئینی طریقے سے. اگر ان میں ہمت ہوتی تو اسمبلی کے ذریعے یہ کرنا چاہیے تھا, میں اس کو لیگل مانتی. مگر غیر آئینی طریقے سے چور دروازے کی آنے والے وقت میں 2024 کے الیکشن کے بعد یہ اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی ختم کریں گے, اور جو ملک کا جھنڈا ہے اس کو بھگوا جھنڈے میں لہرا دیں گے. اور اس وقت پھر آپ سوچو گے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ اس ملک کو کوئی اور راشٹر نہیں, بی جے پی راشٹر بنانا چاہتے ہیں. جو کچھ ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندو راشٹر کے نام پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہندو راشٹر بنے گا, شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو راشٹر نہیں بنانے والے, یہ بی جے پی راشٹر بنا رہے ہیں. اسی لیے یہ ہر جگہ جو ہے اسمبلیاں توڑ کے, گورنمنٹیں توڑ کے اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں. اور جموں کشمیر میں یہ جو اس وقت کر رہے ہیں
وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے جموں کشمیر میں, پورے ملک میں, مگر خاص کر یہ جو انہوں نے لیٹسٹ آن سلاٹ کیا ہمارے حقوق پہ, اس کے لیے تمام جماعتوں کو میں اپیل کروں گی کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کے خلاف مل کے لڑنا چاہیے. That's all. Any questions, please? میم کیا یہ لیگل ہے یہ موو الیکٹورل آفس کے اندر 225 voters any Indian citizen can vote whether it's from Kerala whether it's a government or anyone is legal? It is not about the legality, it's about the the intention that is behind it. Intention تو بالکل صاف ہے. کسی بھی اسٹیٹ میں ایسا نہیں ہوا آج تک کہ آپ نے 25 لاکھ 30 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ ووٹر باہر سے لائے ہیں. یہاں کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بیکاز وہ ایک ڈیموگرافی, ایک لوکل جو ایلیمنٹ ہے یہاں, اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. ملک میں وہ کہتے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کو مکھ دائرہ میں ملانا چاہتے ہیں, اور جموں میں جب لوگ سوال کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں ہم کشمیریوں کو سیدھا کر رہے ہیں. It's not about legality or illegality about it. It's more about the intention behind it. Illegal بھی ہے because اس کی جو جننی ہے وہ ریآرگنائزیشن ایکٹ ہے. بالکل, وہ تو ان کو وہ کر نہیں سکتے تھے جو انہوں نے 5 اگست کو کیا. This is in the Supreme Court. اور ابھی وہ کچھ ایسا نہیں کر سکتے تھے, ڈیلیمیٹیشن نہیں کر سکتے, but still they are not following any rules. They are not following any rules. Whatever they are doing, it is all unconstitutional. What is the next course of action? بیان بازی تو ہو گئی کل بھی آج. نہیں, میں نے ابھی فاروق صاحب سے بات کی. میں نے کہا چونکہ آپ ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں, پلیز آپ آل پارٹی میٹنگ کال کریں, تمام جماعتوں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو بلائیں, تاکہ جن کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی ہیں, جن کے ساتھ ہمارے ڈفرینسز ہیں, کیونکہ اس وقت یہ جموں کشمیر کے لوگوں کے وجود کی بات ہے, سروائیول کی بات ہے. میں نے ان سے بات کی, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میٹنگ بلائیں, وہاں پر ڈسکس ہوگا کہ ہمارا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے اس چیز کو روکنے کے لیے. آپ کو نہیں لگا جس طریقے سے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ٹارگیٹ کلنگز بھی جو پہلے ہو چکی ہیں کافی, تو اس طریقے سے جو بھاری ووٹرز ہیں وہ ایک سافٹ ٹارگیٹ بن سکتے ہیں پھر سے؟ دیکھیے, اب یہ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے. جو پارٹیز الیکشن کرتی رہتی تھی ان کے لیے بھی یہ سبق ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں اب ریزولوشن آف کشمیر پرابلم پہ زیادہ سٹریس دینا چاہیے, کیونکہ جب تک کشمیر کی سمسیا رہے گی تب تک بی جے پی جیسی جماعتیں اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈتی رہیں گی اور اس کو ایکسپلائٹ کریں گی. کیونکہ جو ہمارے یہاں بچے ریڈیکلائز ہو جائیں گے, جو اس وقت بندوق اٹھا رہے ہیں, زیادہ لوگ ملیٹنسی میں جا رہے ہیں. ہمارے کشمیری پنڈت بھائی, ابھی یہ سنیل ہمارا لڑکا مارا گیا, ہمارے پولیس کے لوگ مارے جاتے ہیں, سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے جاتے ہیں. ہر ایک خون کی بوند کی قیمت بی جے پی ملک میں وصول کرتی ہے اپنے الیکٹورل بینیفٹس کے لیے. کیونکہ جب پلوامہ میں ہمارے کئی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بارے میں پورے ملک میں انہوں نے چرچا کی, مگر جب چائنا نے ہمارے 20 نوجوان مار دیے گئے, ان کو شہید کیا, تو اس وقت کوئی آواز نہیں نکلی, کیونکہ اس سے ان کو الیکٹورل بینیفٹ نہیں مل سکتا. اس لیے جو کشمیری پنڈتس کی پین ہے, جو ان کی کلنگ ہے, ٹارگٹ کلنگ ہے, یا ہمارے سیکورٹی فورسز مارے جاتے ہیں یا کوئی اور مارا جاتا ہے, اس کو وہ خون جو ہے وہ بی جے پی کے لیے آج ووٹر کے اس میں شکل میں اس کو معاوضہ ملتا ہے. تو یہ اس وقت الیکشن کی بات نہیں, اٹس گون بیونڈ الیکشنز. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے تمام پارٹیز کو ریزولوشن آف کشمیر کی طرف بڑھنا چاہیے, اور جب کشمیر ریزولوشن کی طرف بڑھیں گے تو تب بی جے پی کو جو ہے اس کو, جب ساری جماعتیں ایک ہی جیسا فیصلہ لیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بی جے پی کو مجبور کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک بہت ہی ڈینجرس اور ایول ایک انہوں نے طریقے کا ڈیزائن اپنایا ہوا ہے, ان کو وہ چینج کرنا پڑے گا. محبوبہ جی, جب یہاں الیکشنز ہوتے تھے چاہے سیپریٹ کی طرف سے یا لوگ خود ایک مکتبہ کی فلموں سے یہاں جو بائیکاٹ کیا کرتے تھے, اس کی آپ 25 لاکھ کی تعداد آ گئی. اب اگر الیکشنز ہوں گے, جو پہلے سے بائیکاٹ کرتے تھے, دوبارہ اس پر اور سٹریس پڑے گا 25 لاکھ کی وجہ سے, تو مجھے لگتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں مین اسٹریم کا تو رول ہی ختم ہو گیا. نہیں, دیٹ از واٹ دے وانٹ, وہی تو چاہتے ہیں. وہ مین اسٹریم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ بی جے پی میں انٹرسٹڈ ہے. میں نے کہا نا, وہ کوئی ہندو راشٹر نہیں بنانا چاہتے ہیں, وہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن ختم کر کے اس ملک کے جھنڈے کو بھگوا جھنڈے میں تبدیل کر کے بی جے پی راشٹر بنانا چاہتے ہیں. What will be the next step of the minister? Because as you said that it was the last nail of it. ہاں بالکل کیا انہوں نے. میں نے کہا, میں نے فاروق صاحب سے التجا کی ہے کہ وہ آل پارٹی میٹنگ بلائیں اور اس میں ہم ڈسکس کریں کہ ہمارا فیوچر کورس آف ایکشن کیا ہونا چاہیے.